बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदी फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिहिल इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि अस्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या रब्बी मुहम्मद व आले ज़ाहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी पार्ट्स कर चुके अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका के दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के। आज मैं आती हूँ जो हमने कर लिया था वलियन तक कर लिया था, हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। यहाँ पर इससे पहले कि मैं थोड़ी सी दुआ को शुरू करूँ, मुझे आग़ाए पनाहियान की और मुझे आग़ाए राइफीपुर की और बहुत ऐसे उलमा हैं जिनकी बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। तो आगा रफ़ीई की मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि आगा रफ़ी कहते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि हम जब इमाम के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआ जो है वो किस तरह से आती है, और क्यों हमें कहा गया है कि जितना हो सके, जितनी हद तक हो सके हम जो है वो सलामती इमाम ज़माना की जो दुआ है उसको पढ़ने से अल्लाहुम्मा कुल्लि वली को बहुत 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 ज़्यादा इसको हमें पढ़ना चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो दुआ है, सबसे पहले जितनी भी दुआएं हैं, ये जो दुआ है वो ज़रा सी हट के है। बाकी तमाम दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तुम इमाम के वजूद से हमारे लिए, ज़मीन के लिए, दुनिया के लिए, कायनात के लिए कर दे। लेकिन ये एक वाहिद दुआ है जिसमें हम इमाम के लिए, इमाम की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। तो इस दुआ में हम जब अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तू अपने इमाम का जो है वली बन जा, हाफिज़ बन जा, कायद बन जा, और सबसे खूबसूरत जो इसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, दलीलन, इंशाल्लाह इसको मैं खोलूँगी कि दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। हम कह सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये दुआ की दिल है, दुआ के अंदर यही दिल है, इस जिसकी वजह से पूरी दुआ जो है वो ख़ास हो जाती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ आग़ा रफ़ी की बात कर रही थी कि आग़ा रफ़ी ने कहा कि जब हमें अल्लाह कहता है, जब हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप दुआ मांगो और आपकी दुआ जो है वो ज़रूरी है इमाम के लिए, तो कैसे दुआ जो है वो असर करती है। सबसे पहली बात ये कि जब हमें कहा जाता है कि आप दुआ करो, इसका मतलब है कि हमारी दुआ में कुछ ऐसा असर तो है ना जिसकी वजह से खुदा कहता है, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप दुआ करो, यानी हमारी दुआ लगती है, मुस्तजाब होती है, क्योंकि अल्लाह ने इतने हज़ार, इतनी दुनिया में से हमें चुना जिसकी ज़बान पे ये अल्फाज आते हैं। कुछ तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से हमें चुना और हमारी दुआ में असर भी होगा। तो हमें पता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि जब भी कोई करबला जाते थे और इमाम बीमार होते थे, या जब इमाम बीमार होते थे तो ख़ुद इमाम जो थे वो अपनी जेब से पैसे देकर, ख़र्चा देकर लोगों को करबला भेजते थे और उनसे कहते थे कि हमारे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि खुदावंद आलम ने उनके मुहिब्बों के जो उनकी मुहिब्बों की ज़बान है, अल्लाह उनको पसंद करता है, भले कितने भी गुनाहगार। हमारे गुनाह अपनी जगह पर है, नहीं करने चाहिए, गलत है, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह तो गवाह है ना, जो मुहिब्बे अहल बैत होते हैं ना, वो गुनाह करते नहीं, हो जाते हैं, और अगर वो हो जाते तो वो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन वो होने भी नहीं चाहिए जो असली मुहिब है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम दुआ करते हैं ना तो उसके 3 असर होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि जब दुआ करते हैं तो वो दुआ इमाम के हक़ में मुस्तजाब होती है, अल्लाह सुनता है, उसको कबूल करता है। नंबर दूसरी बात कि जब हम इमाम के लिए दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इमाम को याद करते हैं, और जब हम इमाम को याद करते हैं तो तागूत, ख़राब लोग, दुश्मने इस्लाम, दुश्मने अल्लाह, दुश्मने रसूल, और इनसे हम बेजार हो जाते हैं और इनसे दूर हो जाते हैं। और ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि तुम अपने वक्त के इमाम के लिए अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकालते हो, तो इस ज़बान से तुम जो है वो तागूत से नफ़रत करो, दूर हो जाओ, दुश्मन से भी दूर हो जाओ। और ये चीज़ें हमें याद दिलाती कि अपनी इस ज़बान को गंदे अल्फाज से, गंदी चीज़ों से नजिस न करना, क्योंकि ये ज़बान जो है वो इमाम की बात करती है। तीसरी बात यहाँ ये आती है कि
جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے جواب میں خود امام بھی ہمیں جواب دیتے ہیں. تو یہ 3 فائدے ہمیں دعا کے مل گئے ہیں یہاں پر, حدیث میں بھی ملتا ہے, اور اس کا پروف دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک امام ہادی کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن, جو کہ شیعہ نہیں تھا لیکن بعد میں وہ شیعہ ہو گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں آتا ہوں سامرا, کیونکہ اس کو پیسوں کی تنگی ہو گئی, تھوڑا سا غریب ہو گیا اور پرابلمس ہو گئے تھے, جسے ہم کہتے ہیں مالی مشکلات میں پڑ گیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں متوکل کے پاس جاتا ہوں, خلیفہ عباسی کے پاس جاتا ہوں, اور میں اس سے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی میری مدد کرو. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آتا ہوں وہاں پر متوکل کے پاس اور میں اس سے ملنے کی بات کرتا ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, ابھی وہ سو رہا ہے, آرام کر رہا ہے, تم ابھی اس کے ساتھ نہیں مل رہے ہو. تو کہتا ہے کہ جیسے میں اس کے ہی کھڑا تھا, انتظار کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت کہ اس کو دیکھ کے میرے دل میں کچھ ہونے لگا, اور سب کہہ رہے تھے کہ دور ہٹ جاؤ, ابن الرضا آ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ امام تقی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا, اور امام ہادی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا. تو کہا ہٹ جاؤ, ابن الرضا آ رہے. تو میں نے پوچھا کہ ابن الرضا کون ہے؟ تو کہا یہ ابن رسول اللہ ہیں, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں, تو وہ آ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ یہاں پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا آ رہا ہے, سید آ رہا ہے. میرے دل میں کچھ ہونے لگا اور میں نے خدا سے فوراً دعا کی کہ اے اللہ, ایک غیر شیعہ جو کہ دعا کر رہا ہے, جو کہ امام کو پہچان بھی نہیں رہا, اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ, میں نے اپنی دعا کو چھوڑ دیا, لیکن یہ سید ہے, آل رسول ہے, رسول کی اولاد ہے, اور یہ تمہاری طرف یہ آ رہا ہے, اور یہ متوکل کی طرف جا رہا ہے, اور متوکل جو ہے وہ کہ ظالم شخص ہے, ایسے نہ ہو اس کو نقصان پہنچائے. تو اے اللہ, میں اپنی دعا چھوڑ رہا ہوں, بس تم اس کی حفاظت کرنا. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت جوان جو ہے وہ میری طرف آیا, اور اس نے میرا نام لے کر کہا عبد الرحمن, جو تمہاری دعا ہے نا وہ ہمارے حق میں قبول ہو گئی. یعنی یہاں پر امام بتاتے ہیں کہ بھلے کوئی نہیں بھی پہچانتا, وہ امام کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے. جو امام سے عشق کرتے ہیں, جو معرفت رکھتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں امام کے اوپر, اگر وہ امام کے لیے دعا کریں گے تو کس طرح سے وہ دعا امام کے حق میں مستجاب ہوگی, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کاش ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم کل ولی, کاش ہم ان لفظوں کو سمجھ کے پڑھتے نا, تو ہمارا علم, ایمان, ہمارا عمل عروج پر ہوتا. پھر وہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب امام میرے پاس آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دعا مستجاب ہو گئی, لیکن میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اب میری دعا ہے تمہارے لیے, اور یہ 3 دعا میں تمہارے لیے کرتا ہوں, اور یہ تینوں دعا تمہارے لیے مستجاب ہوں گی. سب سے پہلے کہا ہے عبد الرحمن, تم نے میرے لیے دعا کی, اب میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے کیا کہا کہ تمہاری دعا تو مستجاب ہوگی. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی کہ میری دعا میرے امام کے حق میں قبول ہوتی ہے. کتنا بڑا منصب ہے یہ ہمارے لیے. اور پھر کہا کہ ایک سب سے پہلے یہ کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا. دوسرا کہا کہ اللہ تمہیں اتنا مال دے گا, مال کثیر دے گا. اور تیسرا کہا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں صالح اولاد دے گا. تو یہ واقعہ عبد الرحمن جو ہے 70 ایئرس میں, 70 سال کی عمر میں یہ بتاتا ہے, یعنی دیکھا. اور اس وقت جس دور میں سب غریب ہو گئے تھے, یہ ملیونر, جسے ہم کہتے ہیں نا ملیونر بلیونر تھا, سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھا, اور اس کے پاس 10 بیٹے تھے, یعنی صالح اولاد تھی. امام کی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی. اس نے ایک دعا کی اور امام نے اس کے بدلے میں 3 مستجاب دعائیں اس کو دی, اور وہ قبول ہوئی اور لوگوں نے دیکھی, اور اس نے 70 سال کی عمر میں اس واقعے کو بیان کیا, اور پھر وہ شیعہ ہو گیا. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب میں اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتی ہوں تو یہ دعا میرے وقت کے امام کے پاس جب جاتی ہے تو اس کے بدلے میں مجھے کتنا کچھ ملتا ہے, یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں.
تو جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم کل ولی کا، تو اس کو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بالکل اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینے کی طرح سے واجب ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اللہم کل ولی کو کیا، اور اب ہم آتے ہیں ولی و حافظن۔ میں نے بتایا تھا کہ حافظن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، کسی چیز کو محفوظ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں ہم وقائدن۔ قائدن میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے، قائدن کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قوت، اور قوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، رہبری کرنے والا۔ اصل میں جو ہوتا ہے، جس طرح سے پہلے جو عرب تھے وہ یوز کرتے تھے قائدن کو، وہ ہوتا ہے کہ کسی جیسے چار جو جانور ہوتے تھے ان کی مہار کو ہاتھ میں لینے کو بھی قائد کہا جاتا تھا، القود کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو قائد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے، اپنی نظروں کے سامنے اس کو بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو امام مہدی آخر الزمان کا قائد بن جا، یعنی ان کی تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان کو چلاؤ۔ اور میرے مولا اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ امام کے چاروں طرف دشمن، ان کی جان کی دشمن ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے خود فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ دیکھو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، امام بھی بیمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر ہم آتے ہیں ناصرن۔ میں نے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں اس کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ نصر اور مدد اور پھر استغاثہ اور ان الفاظ میں کیا فرق، فوز یہ جو ہوتی ہے، فتح جو ہوتی ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، میں نے ڈیٹیل سے بتایا، لیکن یہاں پر پھر بتاتی ہوں وَنَاصِرٍ، اور تم اس کے مدد کرنے والوں میں سے، مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ اور ناصر نصرت کہتے ہیں اس جگہ کے لیے کہتے ہیں جہاں شدید سخت ترین دشمن ہو اور بہت پاورفل دشمن ہو، اور اس کے مقابلے میں آ کر مدد کرنا، اور ایسی مدد کرنا کہ دشمن پست ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ہار جائے، ختم ہو جائے، اس کے اندر کوئی طاقت نہ بچے، اس جگہ کو کہتے ہیں نصر۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے امام زمان علیہ السلام کے لیے ناصر بن جا۔ اور پھر کہتے ہیں دلیلاً۔ دلیل کا بھی میں نے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دلالہ، اور دلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کمپلیٹ، مکمل ہدایت کرنے کو کہتے ہیں دلیل۔ اچھا اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کرتی ہوں۔ ایک ہوتی ہے ہدایت، اور ایک ہوتی ہے ہدایت تام، ایک ہوتی ہے ہدایت کامل۔ تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو ہم کہتے ہیں نا یہ تمام ہو گیا، تو تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے، کوئی گاڑی بنانی ہے، کوئی فون بنانا ہے، تو اس کے سارے ویپن پرزے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں جب سب چیزیں موجود ہیں اس کو کہتے ہیں تمام۔ لیکن اگر جب آپ نے گاڑی بنائی اور وہ جا کر اس کے اصل مقصد کے لیے پہنچی، گاڑی بنائی ہے یا فون بنایا ہے، پھر وہ جو فون ہے یا گاڑی ہے وہ کب آپ کی نے استعمال ہوئی جس مقصد کے لیے، اس میں پیٹرول گیا اور اپنے پورے جس چیز کے لیے بنائی گئی تھی اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کو کہتے ہیں کمل اور تمام۔ تو ہدایت جب تمام ہوتی ہے اور کمال ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دلیل، اس ہدایت کو جس میں تمام اور کمل ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر پروردگار عالم سے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کے لیے دلیل بن جا، اور وہی ہوتا ہے کہ تو ان کا پروف بن جا۔ دلیل کی ایک میننگ ہوتی ہے پروف کرنا، دلیل کے ایک مطلب ہوتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ایسی جگہ پر رہنمائی کرنا کہ جہاں پر کوئی آ کر اس سے دور نہ کر سکے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ دلیلاً، اور پھر جو آتے ہیں وہ آئینہ۔ اچھا یہاں عیناً اور دلیلاً کی بھی تقریباً ایک ہی میننگ ہوتی ہے، اور جیسے ہم نے کہا دلیلاً کا جو ہدایت کرنا، رہنمائی، راستہ دکھانا اور اس جگہ پر لے جانا ہاتھ پکڑ کر، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور عیناً کو بھی وہی کہتے ہیں، عیناً میں بھی وہی تمام اور کمل آ جاتا ہے۔ جب کوئی چیز کو تمام اور کمال کر کے اس کو عروج تک پہنچایا جاتا ہے تو وہ ہدایت جو عروج پر پہنچ جاتی ہے، وہ جو تمام اور کمال ہے، اس کو کہتے ہیں عیناً و عیناً۔ جب ہم کہتے ہیں نا، مجھے ایک بہت ہی خوبصورت چیز یاد آ گئی، تو اے اللہ، عین کی ایک میننگ ہوتی ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے کسی چیز کو قرار دینا۔ تو یہاں پر تھوڑی سی چیز کو بیان کروں گی تاکہ ہمارے لیے ہو جائے، پھر اس کے بعد
اس کی تھوڑی اور تفسیر کروں گی. جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بن جا ہمارے امام کے لیے دلیلاً و حافظاً ناصراً و دلیلاً و عینا. عینا جب ہم کہتے ہیں تو عیناً کا مطلب ہوتا ہے اپنی نظروں کے سامنے کسی چیز کو قرار دینا ہے. عین کی اصل میننگ ہوتی ہے نظر کے سامنے قرار دینے کو عین کہتے ہیں. اصل میں جب میں امام کے لیے دعا کرتی ہوں نا تو یہ لفظ کہہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں قرآن کی آیت سے بیان کروں. مجھے یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے, بہت 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 خوبصورت لگتی ہے کہ اگر کوئی انسان بے بس ہے نا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے اوپر ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے, تو وہ خاموش ہو کر اللہ سے بس اتنا کہے کہ اے اللہ تجھ پہ چھوڑ دیا, اے اللہ یہ سب کچھ تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے, اور پھر آرام سے خاموش ہو کر بیٹھ جائے. اور پھر وہ اللہ کا کام ہے, جیسے امام حسین نے بھی کیا تھا نا. میں ایک چیز پہ بہت میں کافی سال پہلے جب میں سرچ کر رہی تھی امام حسین کے بارے میں کہ یہ ساری چیزیں امام حسین کے لیے کس طرح سے آسان ہو گئی تھیں, کہ خود امام حسین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میرے لیے مشکل تھی لاش اٹھانا وہ تھی علی اصغر کی لاش, جو میرے لیے مشکل ترین لاش تھی جس کو مجھے اٹھانا تھا. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کہ میں نے ایک حدیث پڑھی, میں شوق ہو گئی اس حدیث کو پڑھ کے, کہ اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں. جب علی اصغر کی شہادت ہوئی نا, اس وقت امام نے علی اصغر کی لاشی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ہاتھوں پہ لیا اور بلند کر کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ کہ یہ کیا ہے, اہون علیہ, اے اللہ یہ میرے لیے آسان ہے, یہ حسین کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. عیناً, یہ عین جو لفظ ہے نا, یہ اصل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے اس وقت استعمال کیا کہ جب امام حسین جب لاشیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت امام کو جو ہمت, جو طاقت, جو امام کو یہ سب کچھ آ رہا تھا نا اس وقت لاشیں اٹھانے کا, لاش اٹھاتے وقت, لیکن جب امام حسین لعینوں کی طرف شہادت کے لیے آ رہے تھے تو ان کا چہرہ شاش بشاش تھا, اور کسی کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ امام اتنی لاش اٹھا سکتے کے آئے ہیں. تو صرف لاش اٹھاتے وقت جو مشکل ترین گھڑی تھی نا امام حسین کے لیے, تو اس وقت امام حسین نے کہا میرے لیے آسان ہے, اہون علیہ, میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو امام مہدی آخر الزمان کو اپنی نظروں کے سامنے قرار دے, کیونکہ جب تم اپنے نظروں کے سامنے قرار دو گے تو ہمارے امام مہدی آخر الزمان کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ایک لفظ ہے میں اس کو بتاتی ہوں, قرآن کی آیت ہے, سورہ مومنون کی آیت ہے, آیت نمبر آپ دیکھو گے تقریباً آیت نمبر 25 اور 26 میں کیا کہتا ہے خداوند عالم. حضرت نوح کی بات کرتا ہے, مجھے اتنی ہی آیت پسند ہے, اتنی آیت پسند ہے. حضرت نوح کہتا ہے قال رب, اے میرے اللہ, کیا کہا, اے میرے رب, انصرنی, میری مدد فرما, بما کذبونی, اس چیز کے اوپر جس پہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں. اے اللہ لوگ مجھے کمزور کریں, مجھے جھٹلا رہے ہیں, تم میری مدد فرما. یعنی یہاں حضرت نوح کہتے ہیں میں بے بس ہو گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اے اللہ بس میری مدد فرما. تو اللہ نے جواب میں کیا لکھا, جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجس کر دیا, خراب کر دیا اور پھر توڑ پھوڑ پہ اتر آئے, اس وقت حضرت نوح کے اندر ایسے لگا کہ حضرت نوح کمزور پڑے, ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں اپنے الفاظ میں کہوں گی کہ اللہ میں کمزور ہو رہا ہوں, مجھے پکڑ لے, مجھے تھام لے, مجھے ہمت دے. تو اللہ نے حضرت نوح کو مضبوط کرنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, تھامنے کے لیے, ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایسے الفاظ کہے کہ جس کے بعد کشتی کمپلیٹ ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا اور لوگ سوار ہوئے, اور پھر حضرت نوح کو اتنی طاقت ملی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ آدم ثانی قرار پائے. کہاں سے طاقت ملی؟ اللہ کے ان لفظوں سے طاقت ملی. اللہ نے کیا کہا, فَأَوْحَيْنَا, بس ہم نے فوراً جیسے اس نے مانگا فوراً ہم نے اس کو وحی کی. کیا وحی کی؟ الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا. یہ آگے میرا اس میں آیت نہیں, میرا جو لفظ ہے میں اس کو بولتی ہوں.
کیا کہا، فَأَوْحَيْنَا فوراً ہم نے اس کو وحی کی، الیہ اس کی طرف، اَنِصْنِعِ الْفُلْکَ کہ بناؤ، ریڈی کرو، تیار کرو کشتی کو، بِأَعْیُنِنَا ہماری نظروں کے سامنے۔ تو جب حضرت نوح نے یہ الفاظ سنے کہ تم، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا مددگار، تم میری نظروں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہو، تو حضرت نوح کو ہمت آئی۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے کوئی بھی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ وَعَيْنًا، اور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو امام ہیں ان کو تم اپنی نظروں کے سامنے، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے امام حسین اور میں نے حضرت نوح کی مثال دی ہے، تو ہم بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی امام مہدی کو سنبھال کے رکھ، اور یہ ساری دعا جو ہے وہ ہماری طرف پلٹ کے آتی ہے کہ ایسا مددگار ہو جائے کہ جسے تم بالکل ہی ان کو اپنے ہی ہاتھوں میں رکھتے ہو۔ انشاءاللہ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس کو انشاءاللہ میں کروں گی، اور 15 شعبان ہے آنے والی ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ولادتیں ہیں، اور مولا عباس علیہ السلام کی ولادت۔ چھوٹی سی چیز میں یہاں پر کہتی ہوئی جاؤں گی کہ میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ وہ ایک عالم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام مہدی آخر الزماں ہے، اور ان کے پاس امام بیٹھے ہوئے، ان کے پاس عریضے آتے ہیں، تو لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ عریضے پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کہاں سے عریضے آئے، تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی زری میں جو لوگ عریضے ڈالتے ہیں نا امام حسین کی، جو بھی زری ہے جہاں پر عریضے ڈالے جاتے ہیں، جو بھی عریضے ڈالے جاتے ہیں نا وہ مجھ تک پہنچتے ہیں، میں سب عریضوں کو پڑھتا ہوں، لیکن کچھ عریضے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہاں سے آتے ہیں نا تو امام مہدی آخر الزماں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان عریضوں کو چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کون سی زری سے عریضہ آتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہو، چومتے ہو، آنکھوں پہ رکھتے ہو، روتے ہو؟ تو خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ عریضہ ہے کہ جو میرے چچا مولا عباس علمدار کے زری سے جو عریضہ آتا ہے یہ وہ عریضہ ہے۔ تو یہاں پر مولا عباس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا دل کرتا ہے کہ آج میں بولوں، کیونکہ ان کی ولادت ہے۔ انشاءاللہ میں تھوڑا سا امام سجاد کے بارے میں بولوں گی، لیکن مولا عباس وہ ہستی ہے کہ میں کہتی ہوں نا کہ جب میں الفاظ لیتی ہوں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، میں قرآن کے الفاظ پہ بات کرتی ہوں، میں اپنے الفاظ سے بات نہیں کرتی ہوں۔ جب امام حسین کے پاس مولا عباس آتے ہیں اور مولا عباس کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اجازت دیں کہ میں پانی لے آؤں، تو اس وقت امام حسین نے ایک لفظ کہا، بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی تم پر حسین صدقے جائے، قربان ہو جائے۔ یہ لفظ وہ ہے کہ کائنات، پوری کائنات جس حسین پہ قربان جاتی نا، صدقے جاتی، وہ حسین قربان ہو رہا ہے، خود اپنے زبان سے وہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ عباس میں تجھ پہ صدقے جاؤں۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پوری کائنات کو جو سیراب کرتے ہیں نا، پوری کائنات کی جو پیاس بجھاتے ہیں نا، پوری کائنات کے جو محافظ ہیں نا، اور پوری کائنات کے جو ہم کہتے ہیں کہ چاروں طرف پروٹیکشن کرنے والے ہیں نا، وہ اہل بیت، اور اہل بیت کی جو پیاس بجھاتا ہے، جو سقا ہے اہل بیت کا، وہ ہے مولا عباس۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ولادتوں کا مہینہ ہے، جس میں میرے مولا عباس کی ولادت، سید الساجدین کی ولادت ہے، علی اکبر کی ولادت ہے، علی اصغر کی ولادت ہے، جناب قاسم کی ولادت ہے، ایک روایت میں ملتا ہے بی بی زینب کی ولادت ہے، امام حسین کی ولادت ہے، اور ہمارے وقت کے امام کی ولادت ہے۔ آئے سب مل کر اس شعبان کو، اور ہم اپنے وقت کے امام سے دعا مانگے کہ اے میرے مولا، اللہ سے کہیں کہ اللہ تو اتنا برکت والا مہینہ ہے، اللہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا، پروردگارا، بس اتنی التجا ہے کہ اے اللہ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ متصل فرما، اور قرآن کے ساتھ، اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ